अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम या तज़रुना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह के हवाले से आज हम अपनी 41वीं क्लास जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं और इस 41वीं क्लास में हम सूरा तौबा आयत नंबर 94 से लेकर 129 तक पढ़ेंगे। सूरा तौबा की आखिरी आयत जो है वो 129 है। इसका मतलब ये है कि ये हम इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। इससे पहले हमारी 40 क्लासें हुई हैं और उन 40 क्लासों के अंदर हमने सूरा फातिहा से लेकर सूरा तौबा की आयत नंबर 93 तक जो है वो पढ़ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है वो 10 सुपारे जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और ये एक आखिरी क्लास जो हमारी आ रही है ये 11वें सुपारे में आएगी जो सूरा तौबा की। आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें जो आयात आ रही हैं उनके हवाले से जो अनवान मैंने जो है वो मुकर्रर किया है, ये बनाया है, वो है ग़ज़वा तबूक से वापसी। आपको याद होगा कि पिछली क्लास का अनवान था ग़ज़वा तबूक को रवानी। 3 क्लासें हमारी इस हवाले से हुई हैं ना। यानी पहली क्या थी? ग़ज़वा तबूक की तैयारी, वो तैयारी से मुतल्लिक़, और फिर रवानगी और अब वापसी जो है। और एक क्लास इससे पहले हुई थी हमारी, तो गोया के 4 क्लासों में हमने सूरा तौबा मुकम्मल की। अब जिस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी तबूक के लिए तो हुक्म दिया था सब ईमान वाले इसके अंदर जो है वो शिरकत करें, इस जंग में जाएं। यानी मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद उम्र शरीफ जो है वो उस वक़्त आप यूँ समझ लें कि 60-61 साल के करीब है। तो 60-61 साल वालों को भी कोई रुख्सत नहीं है, सब जाने का मतलब ये है। कई लोग वो भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्र में ज़्यादा थे, वो भी उनके लिए भी था, माफ़ी नहीं थी कि बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना। सबको हुक्म था। अलबत्ता ये बात समझ लें कि उस ज़माने में मक्का फतह हो चुका है, अगरचे मुशरिकीन मक्का जो हैं या मुशरिकीन अरब कह लें, उनको नहीं निकाला गया है, मक्का से भी नहीं निकाला गया है। मक्का से फिर उनको निकाला गया है जो है वो तबूक के बाद, जब हज आया है ना, ग़ज़वा तबूक के बाद हज आया, क्योंकि ग़ज़वा तबूक रमज़ान में ख़त्म हुई थी ना, सन 9 रमज़ान में ख़त्म हो गई थी। रजब से रमज़ान तक 3 महीने ये मसरूफ़ियत रही। तो फिर जब हज आया तो उस हज के मौके के ऊपर ऐलान हुआ था कि तुम्हारे लिए अब अल्टीमेटम है, और अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया था कि ये इनका आखिरी हज है। या किन का आखिरी हज है? मुशरिकीन का, मुसलमानों का नहीं आखिरी हज है, ये मुशरिकीन का आखिरी हज है। और इसके बाद अगले हज से पहले पहले इनको पूरे अरब से निकाल दिया जाएगा। वो तफसील से बात हम कर चुके हैं। तो अरब के अंदर अब ये तो वाज़ेह हो गया था, मुशरिकीन को निकाला नहीं था, लेकिन आम तौर पर पता लग गया था लोगों को कि अब यहाँ
جو دین غالب ہو گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے. تو لہذا کافی سارے لوگ جو تھے نا وہ ایمان لے آئے تھے. جس طرح وہ سورہ نصر میں آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کا ایمان وہ نہیں تھا. آپ سمجھے کہ بدر والوں کا ایمان یا احد والوں کا ایمان یا خندق والوں کا ایمان, اور اب یہ اس صورتحال میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب میں وہ کمزوری تھی, نفاق کی تھا. ہمیں نہیں پتا, لیکن اتنے سارے لوگ ہیں اور اب ان لوگوں کی کوئی اس طرح تربیت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم پڑھیں گے تو ان کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مجلس سے بھی حاصل نہیں ہے. ویسے بھی آپ ذرا سوچیں کہ اگر یہ سارے لوگ مدینے آ جاتے کہ جی ہم دین سیکھنے کے لیے آئے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ ہجرت اب ختم ہو گئی ہے, اپنی اپنی جگہ ہی رہو جہاں. اگر وہ سارے مدینے آ جاتے تو وہ رہ سکتے تھے. بھئی آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ہمارے جو عام طور پر علماء حضرات ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ قرآن سکھانا علماء کا کام ہی ہے, مدرسے والوں کا کام ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کا سارا شہر مدرسوں میں چلا جائے, مدرسے والوں کو تو خود وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے, نہ ان کے پاس اتنے مولوی ہیں کہ جو ان کو سکھائیں. یہ تو بس اسی وقت تک کی ہے جب تک یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جانا نہیں ہے, انہوں نے کہتے رہنا. یہ سارے چلے جائیں کہ بھئی قرآن ہمیں سکھاؤ. وہ تو آپ اگر اپنے مسجد کے مولوی کو کہیں گے نا کہ ہمیں قرآن سکھاؤ, وہ بھی بھاگ جائے گا. اسے آپ کہیں کہ ہر جمعے میں سورہ فاتحہ سے لے کر جو ہے وہ شروع کرو, چلو کچھ 4 5 6 7 سال میں قرآن ختم ہو جائے گا. وہ 2 4 پڑھائے گا, جمعے پابندی نہیں کرے گا, خود ہی چھوڑ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ وہ جو پہاڑوں سے سار ٹکرانا, اب آپ میں وہ بات کہوں تو اچھا نہیں لگتا. کوئی بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں, ہم نے تو اپنا کام کر ہی دینا ہے نا. تو اس طرح جو ہے نا وہ کوئی شاذ ہوتا ہے, علماء میں بھی کوئی ہوگا, لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اگر سارے لوگ چلے جائیں, کیونکہ قرآن سیکھنا تو سب پر فرض ہے نا, سب پر ضروری ہے, تو وہ سکھا سکتے ہیں, وہ نہیں سکھا سکتے, ٹھیک ہے. ان کا جگہ ہی نہیں ہے, حالات ہی نہیں. تو اگر سارے لوگ اٹھ کر جو ہے وہ مدینے آ جاتے تو پھر مدینے والوں کو ان کو رکھنے کی روٹی دینی ہے, یہ تو مسافر ہیں, ان کو سنبھالنا ہے, کون سکھائے گا ان کو, اتنے استاد کہاں سے لائیں گے. تو یہ سارے مسائل سے اس وجہ سے کمزوریاں بھی تھی اور نفاق بھی تھا, ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ دونوں سارے چیزیں تھیں. تو اب یہ حکم دیا گیا کہ سب لوگ جب جائیں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہاں سے موو کرنا تھا, مدینے سے کرنا تھا نا. تو اب اگر پورے عرب سے لوگ آ جاتے, مکہ سے بھی نکل کر پہلے مدینے آ کے بیٹھ جاتے, تو اب ظاہر ہے کوئی اگر انہیں مہینہ مدینے رکھنا پڑ جاتا تو ممکن نہیں تھا. لہذا اصولی طور پر یہی بات تھی کہ جب مدینے سے چلنا ہے نا, تو جو اتنے فاصلے پر رہتا ہے مدینہ یا اس کے دائیں بائیں, اس ٹائم آ سکتا ہے, اس وقت تک اپنے گھر میں ہی رہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے موو کرنا ہے تبوک کی طرف, تو اس وقت وہ نکل آئے, یہ حکم تھا. تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یعنی جو اتنے فاصلے پر رہتے ہیں یا جو اس طرح اتنی رینج کے لوگ ہیں وہ لازماً جائیں گے. مدینے کے والے تو جائیں گے, دائیں بائیں اطراف والے بھی جائیں گے. تو اب کچھ لوگ جو تھے وہ اطراف میں سے بھی, مدینے سے بھی, جن کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی منہ مارتا ہے, ہمارے پنجابی کہتے ہیں نا, میں اگر میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا, میں گیا بھی نہ, تو پھر میں نے کسی کو منہ کیا دکھانا, جانے کو دل نہیں کرتا. تو انہوں نے آ کر کیا کیا, جھوٹی معذرتیں کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا, جس نے بھی معذرت کی, عذر بہانہ کیا, قبول کر لیا, چلو ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک کم از کم اتنا تو ہے نا کہ بھئی اس میں ذمہ داری تو اتنی تو ہے کہ سمجھتا تو ہے کہ پوچھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب جب لشکر چلا گیا تو بعد میں جو لوگ رہ گئے, ان میں سے کچھ لوگ وہ رہ گئے جنہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا, سمجھ گیا نا. یعنی انہوں نے تو پوچھا, وہ تو سینہ تان کر مدینے میں پھرتے تھے کہ بھاشا کہ جھوٹا ہی بہانہ لگایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ہے نا, چھٹی لے لی ہے. تو کچھ وہ تھے جنہوں نے چھٹی بھی نہیں لی تھی. اچھا, یہ چھٹی جو نہیں لینے والے تھے, اب ان کے لیے جب واپس آئیں گے تو پھر پرابلم ہے. جن کو چھٹی ہو گئی وہ تو ہو گئی, تم کیوں نہیں گئے تھے بتاؤ. تو اب یہ جو تھے نا, اس میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے.
ایک تو وہ تھے جو واقعی دل سے جانا چاہتے تھے، لیکن بس کوئی سمجھے وقتی طور پر شیطان نے ورگلا دیا، نہیں جا سکے۔ یہ وہ تھے جن کے اندر ایمان کے اعتبار سے ذوف پیدا ہو گیا۔ لیکن کچھ وہ تھے کہ جو منافق تھے، ان کا جانے کا ہی ارادہ نہیں تھا، اور وہ نہیں بھی گئے اور انہوں نے اجازت بھی نہیں لی۔ ظاہر کرتے رہے ہوں گے کہ ہم چلے جائیں گے، گئے نہیں۔ جب اینڈ ٹائم آ گیا، آپ کو کون انتظار کرے؟ جب ٹائم بتا دیا گیا کہ اس ٹائم کے اوپر ہم نے یہاں سے موو کرنا، تو تقریباً 30,000 لوگ جو ہے وہ تھے جن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب جب واپس آئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رستے میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سورہ توبہ جو ہے نا، وہ میں نے سورہ توبہ کی یہ آیات، تبوک سے متعلق جو آیات ہیں، اس میں وہ جو تیاری والی آیات تھی، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ مدینے کے اندر ہی سب نازل ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو موٹیویشن دی جا رہی تھی کہ تیاری کر کے جاؤ تبوک۔ تو پھر سفر کے دوران بھی نازل ہوئی آیات، تبوک جاتے ہوئے بھی، اور وہاں جب ٹھہرے تو وہاں بھی کچھ آیات نازل ہوئی، 20 دن وہاں قیام تھا۔ اور جب واپس آئے تو واپسی کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ آیات نازل ہوئی، اور کچھ اس وقت نازل ہوئی جب آپ مدینہ میں آ گئے، لوگوں کا محاسبہ کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے تم کیوں نہیں گئے، حساب دو، ٹھیک ہے، اس وقت بھی نازل ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ اب تمہارے پاس آ کر عذر کریں گے، یعنی جنہوں نے عذر پہلے کر لیا ان کی بات نہیں ہے، اب جنہوں نے عذر نہیں کیا، گئے بھی نہیں۔ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جس وقت تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے نا واپس مدینے، تو پھر اب یہ آئیں گے عذر کرنے کے لیے۔ قل لا تعتذروا، تو آپ ان سے کہہ دینا عذر نہ کرو، بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، لن نؤمن لکم، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایمان کے بعد اگر لام آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعتبار نہ کرنا۔ ویسے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آمنتو باللہ، یہ بے آتی ہے نا، آمنتو باللہ، آپ ایسا کہتے ہیں آمنتو للہ، تو یہ لام تو نہیں آ رہی نا یہاں، وہ یہ فرق ہے، یہاں لام آ رہی ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے والی بات نہیں ہے، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب آئندہ بھی دیکھے گا تمہارے اعمال کو اللہ اور اس کا رسول، کہ تم سدھرتے ہو، توبہ کرتے ہو، اصلاح کرتے ہو، یا اسی پر کھڑے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سر لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو علم رکھنے والی ہے، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اور یہ آپ کے پاس آ کر ابھی قسمیں بھی کھائیں گے، اذن قلبتم الیہم، جب آپ لوٹ کر وہاں جائیں گے نا مدینے، تو ابھی آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے۔ اور یہ قسمیں کیوں کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، آپ درگزر کر لیں، چشم پوشی کر لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ گئے تو نہیں لیکن آپ درگزر کر لیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید ہے، یہ گندگی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اب دیکھیں یہ پلید اور گندگی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آج کا مسلمان نہیں ہے، دور محمد کا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہے نا۔ نمازوں میں ان کو یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو ان کی داڑھی نہیں رکھی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا تھا، یا انہوں نے رفع یدین کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مسلمان جو یہ ہیں، ہم تو
منافق ہے کہ آسانی سے چلے آگے نکل جاتے ہیں نا. تو اگر یہاں آج جانا پڑے تبوک تو پھر نمازیں پڑھنے والے تو ہوں گے، تبوک جانے والے کتنے ہوں گے؟ تو فرمایا انہم رجس، یہ پلید ہے، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے جو یہ انہوں نے کیا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ آپ کا وہ ظاہر ہے ایک بندے کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اب ہم گئے نہیں ہیں، ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے، تو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو گئے، آپ ان سے مطمئن بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ فاسق ہیں. وہ میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ ایک ہے مسلمان، ایک ہے فاسق. جب مسلمان نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاسق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نافرمان مسلمان، نافرمان مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان فرما برداری ہوتا ہے. وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور یہ فاسق ہو گئے تبوک نہ جا کر، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات جو وہ آ رہی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ تمنا کوئی اور چیز ہے، خربوزہ کوئی اور چیز ہے، اور دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، اور شاید تمہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اور کبھی آپ اس طرح نہیں کہتے کہ یہ خربوزہ پکڑ کر آپ کہیں کہ یہ میٹھا تمہ ہے، یا تمہیں کو پکڑ کر کہیں یہ کڑوا خربوزہ ہے. تو پھر مسلمان نافرمان کیسے ہو گیا؟ وہ فاسق ہو گیا ہے. اس بات کو سمجھیں، وہ فاسق ہو گیا، اسے توبہ کرنی چاہیے، واپس آنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ پلید ہیں، گندگی ہیں. اگر آپ ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. اب یہ راضی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کریں گے، سیدھے ہوں گے، تو پھر اللہ راضی ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور یہ اعراب کہتے ہیں، ہمارے ہاں بدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دیہاتی. یعنی ایک ہوتا ہے شہری، ایک ہوتا ہے دیہاتی، یا پینڈو ہمارے ہاں کہہ لیتے ہیں. تو اصل کے اندر آج کل تو وہ پینڈ بھی دیہات بھی جو ہے وہ کافی ماڈرن ہو گئے ہیں. تو ورنہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ دیہات کے اندر پھر تعلیم کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے وہ پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان میں وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے بھی کہ جو شہری ہیں، شہر وہاں کتنے کوئی ہیں، مدینہ ہے نا، تو مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی ہے نا، کبھی کبھی چلو جمعہ پہ ہی ملتی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جو پھر دیہات میں ہے ان کو تو پھر قسمت سے ملتی ہے. وہ مسلمان تو ہو گئے، کوئی لشکر وہاں گیا تھا تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے، وہ بھی کلمہ پڑھا کے آ گئے. تو وہ ابھی وہ اس طرح ان کا نہیں ہوا اتنے. تو آپ کو پتا کہ وہ بدر والے 313 کو بھی بھیج دیتے تو وہ بھی تھوڑے تھے، وہ کدھر پہنچتے. تو ابھی تو مطلب یہ ان کو بھیجتے کیسے؟ ابھی ان کو تو ہاتھوں پر بھیجنا تھا. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے جو ایمان میں پختہ ہیں ان کو تو میں ہاتھوں پر بھیجنا تھا. تو بس فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہاتی یا یہ بدو جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں، یعنی جو کافر ہیں وہ کفر میں بڑے پکے ہیں، جو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، وہ منافقت میں بھی پکے ہیں، یعنی شہریوں کی نسبت زیادہ پکے ہیں. اور یہ آپ کا بھی تجربہ کر لیں، یہ جو مسلک پرستی ہے، جتنا چھوٹا علاقہ ہوگا وہاں زیادہ سخت ہوگا. بڑے شہروں کے اندر کچھ تعلیم دوسری، اس نے کچھ اس سے یہ مسلکوں کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کو کمزور کیا. لیکن جتنا چھوٹا آئے گا اور آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں گے تو وہاں تو بالکل کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا نا. وہ جو آپ اکثر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، وہ شہر میں نہیں لکھا ہوتا، وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہاں پھر یہ وہ پکے ہوتے ہیں. وہی بات، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بلکہ یہی نہیں، ایسے بھی لکھا ہوتا ہے اہل حدیثوں کا داخلہ منع ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جو ہے وہ اگر
वहाँ कोई अहले हदीस आकर ऊंची आवाज़ में आमीन कह दे तो लड़ पड़ेंगे उसके साथ। व अजदारु अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल, यानी कि बद्दू जो है ये कुफर और निफाक में बड़े शदीद हैं। और ये इसलिए व अजदारु, इसलिए वजह असल में अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है, वजह असल में ये है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूल, क्योंकि इन्हें ये मालूम ही नहीं है अल्लाह की हदूद का, अल्लाह के अहकामात का। यानी ये मुसलमान तो हो गया लेकिन अभी तक इनको वो तालीम नहीं हासिल हुई, वो इल्म हासिल नहीं हुआ। तो ये इल्म नहीं बदलना था ना, इल्म नहीं हासिल हुआ। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। व मिनल अराब मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मगरमा, और इन बदुओं में वो पीछे फरमाया कि बड़े पक्के भी हैं, तो फरमाया इनमें वो भी हैं कि जो अगर इन्फाक कर भी ले, अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर भी ले, किसी जिहाद में कुछ 4 आने दे भी दे, तो फिर भी वो उसे तकलीफ होती है देते हुए, जुर्माना समझता है। मगरमा, गुरामा कहते हैं जुर्माने को, चट्टी, ठीक है ना, चट्टी देकर खुश तो नहीं होता बंदा, तावान। तो ये ऐसे देते हैं मजबूरी समझ कर। वह यतरब्बसु बिकुम दवाइर, और तुम्हारे बारे में इंतज़ार में हैं गर्दिश ज़माना के। इसका क्या मतलब? देखें, एक जो नई चीज़ होती है ना, उसके बारे में लोगों का ख्याल यही होता है कि पता नहीं ये चलेगी और पता नहीं ये नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको सन जो है वो 46 में पाकिस्तान था, नहीं था ना, 47 में पाकिस्तान बना, लेकिन सन 46 में हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान तो था, ठीक है ना, पाकिस्तान नहीं था। लिहाजा सन 47 में जब पाकिस्तान बना तो जो लोग उस वक़्त वहाँ से हिजरत भी करके आए, जो लोग यहाँ भी थे, उनमें से बहुत से लोग समझते थे कि ये पता नहीं रहना कि नहीं रहना, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता था कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या वजह भला? वो पीछे हज़ारों सालों से एक चीज़ मौजूद है, ठीक है ना, तो वो लोगों के जहनों के अंदर वो उसके बारे में शकूक व शुबात नहीं होते। और जो नई चीज़ आती है, बल्कि यहाँ तक कि अब 70 साल के बाद भी हम कहते हैं रहना कि नहीं रहना, रहना कि नहीं रहना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या हिंदुस्तान वाले भी ऐसा सोचते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा? उसकी वजह क्या? ये असल में अभी कोई ज़्यादा, ये 60-70 साल 80 साल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम की, निज़ाम कायम किया है, जिसमें अब उनको जंगों में जाना पड़ता है, फिर नहीं जाते तो उनसे पूछा जाता है, उनसे इन्फाक लिया जाता है, तो ये निज़ाम कितना पुराना था अरब में? कोई पुराना नहीं था भाई। अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं ना, और वो जो पिछला निज़ाम उनका चल रहा था वो कितना पुराना था? वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का चल रहा था ना। तो वो यही समझते थे कि ये अभी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग पर जाएंगे और वहाँ शहीद हो गए तो बस समझो पिछला निज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। या चलो फौत ही हो गए तो क्या होगा? अब उनकी नज़रें ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम बन गया है, ये अब चलेगा। बस ये है कि यार चलो कोई वेला कटो जैसे भी है, ठीक है ना, तो कुछ दिन टपा लो, कुछ साल टपा लो, बंदा आखिर मरना ही होता है ना। जंग में नहीं फौत होगा, जंग में नहीं शहीद होगा, मरेगा तो घर में मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये है वो गर्दिश ज़माना, वक़्त के इंतज़ार में है कि वक़्त घूमे, ये घूम ही रहा है ना, आज रात है, दिन रात घूमते घूमते कोई दिन आ जाएगा कि जब ये मंदिर से ख़त्म हो जाएंगे तो निज़ाम पुराना ही चल पड़ेगा, फिर सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसी तरह हम रहेंगे जिस तरह हम पहले रहते। तो फरमाया व यतरब्बसु बिकुम दवाइर, ये ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हैं? ये गर्दिश ज़माना के इंतज़ार में हैं। अलैहिम दायरतुस्सौ, हालांकि इनके ऊपर गर्दिश ज़माना आ चुकी है, अब ये निज़ाम पलटना नहीं है, ये इसी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी ये अब जाने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। व मिनल अराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और इन बद्दुओं में
عراب بدو دیہاتی وہ بھی ہیں. اب یہاں پیچھے فرمایا کہ یہ منافقت میں اور کفر میں بڑے پکے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک سارے مشرک تو ایمان نہیں لائے تھے نا، ٹھیک ہے نا، عرب میں رہ بھی رہے تھے، ایمان نہیں بھی لائے تھے، کفر میں بھی تھے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان بدوؤں میں دیہاتیوں میں وہ بھی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر پکا ایمان رکھتا ہے. یعنی سارے نہیں ہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نئے آئے ہیں یہ سارے ہی ایسے ہوں گے، ان میں اچھے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں نکال لیتے ہیں، جی وہ ابو سفیان جو ہے وہ تو فتح مکہ کے اوپر ایمان لے آتا تو اس کا ایمان کدھر ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. ابو سفیان بہرحال وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا. اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی پرانا ساتھ تھا، مکے کے رہنے والے تھے، ایسا نہیں تھے کہ کوئی واقف ہی نہ ہو. تو فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان بدوؤں میں وہ بھی ہیں جو واقعی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر بھی. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور یہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں. یعنی پیچھے وہ بدوؤں کی بات آئی کہ وہ جرمانہ سمجھ کر کرتے ہیں. اب یہ بھی کہا کہ نہیں سارے نہیں، بدوؤں میں وہ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، آخرت کے اوپر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی قرب کے لیے خرچ کرتے ہیں، جرمانہ سمجھ کر نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے. آج یہاں بھی دیکھیں کہ رسول کی دعائیں پھر کن کو ملتی ہیں؟ جو اللہ کے راستے پہ جان اور مال لگاتے ہیں. جو اللہ کے راستے کے اوپر جان نہیں مال لگاتے تو وہ بھی امیدوار بیٹھے ہوں گے اللہ کے رسول دعا کریں گے. اب یہاں پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ کرام یا اس وقت کے جو یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ایمان والے جان مال لگا کر امید رکھتے ہیں کہ رسول ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ہم جان مال بچا کر کہتے ہیں کہ رسول ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ فرق ہے. الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ، یہ جو انہوں نے یہ ایمان جو ہے، یہ یقین جو ہے اور یہ انفاق جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے کے اوپر، اس سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. الا انہا قربۃ لکم، آگاہ ہو جاؤ، ان کا یہ انفاق اور یہ مال یا یہ ایمان جو وہ اس نیت اور اس یقین سے کر رہے ہیں، اس سے ان کو اللہ کا قرب مل جائے گا. سَيُدْخِلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا. یہاں نوٹ کریں کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، جان جاتی ہے اللہ کے راستے کے اوپر پیسہ لگاتے ہوئے، وقت لگاتے ہوئے. شکر کرو کوئی تبوک کا زمانہ تو ہے نہیں، نہ کوئی تبوک کے لیے بلانے والا ہے اور نہ کوئی جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو پھر جو رہ جاتے مسلمان وہ مسجد میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو بہت جلد اپنی رحمت عطا کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے. باقی کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجروں میں سے بھی اور انسان میں سے سبقت کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے فوراً قبول کی. اچھا یہ بات سمجھ لیں، یہ آپ کو سمجھ تب آئے گی. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اگر کوئی حق آتا ہے تو اس کو سمجھ آ گیا تو اس نے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں تو اس کو قبول ہے. اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ حق سمجھ آ گیا، فرض کر لیں میں ہی بات کر رہا ہوں، حق سمجھ آ گیا، میں کسی کی طرف اشارہ بھی کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی ہے. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کو سمجھ آ گیا، ان کو سمجھ آ گیا،
لیکن یہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کبھی ایسے پیچھے دیکھتے ہیں, پیچھے اور بھی بندے بیٹھے ہیں نا, کبھی اس طرف دیکھتے ہیں, آگے پیچھے کوئی اور نہیں ہے, تو یہ بھی بیٹھے رہ گئے. ٹھیک ہے نا. اگر ادھر سے بھی کوئی کھڑا ہو گیا, ادھر سے بھی کوئی کھڑا ہو گیا, تو یہ تو پہلے تیار ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف ان کو آسرا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ جو پہلے کھڑے ہوں گے وہ کون ہے؟ سابقون الاولون. کہ سابقون الاولون کی اتباع کرنے والے وہ پیچھے ہیں جو تھے. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے یار, دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ ساتھ جمع ہوتے ہیں, کچھ ہوگا تو ہم بھی آ جائیں گے, ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کچھ نہ ہوتے ہوئے آئے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہے سابقون الاولون, وہ تو ہے نمبر 1. اور یہ چلے گئے, اگرچہ بات ان کو بھی سمجھ آئی ہے, اور کوئی اور بات نہیں, صرف ایک آسرا ہمت جسے کی ایک کمی ہے. یار اکیلا ہی, میں اکیلا ہی ہوں نا. جبکہ وہ سابقون الاولون, وہ پیچھے نہیں دیکھے گا, دائیں نہیں دیکھا, اکیلا ہے تو میرا کام ہے یار, مجھے کسی کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرا کام ہے. میں کہوں کہ میرے ساتھ کوئی آتا نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی جاتا نہیں ہے, میرے کو ہیلپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو جب میں اس کو اپنا کام سمجھتا ہوں تو مجھے تو کوئی ہیلپ کرے کوئی نہ کرے, ٹھیک ہے, وہ میں نے کرنا ہے. وہ اپنا کام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کام تو یہ پیچھے والے بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں, لیکن ان میں وہ ہمت نہیں ہے کہ اکیلے چلنا. کہتے ہیں نا کہ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں, سمجھایا کرتا ہوں. میں کراچی میں ہوتا تھا نا, تو وہاں صبح صبح ویگنیں چلتی ہیں. ہمیں ذرا جلدی ہوتی تھی اپنے آفس جانے کے لیے, دفتر جانے کے لیے جلدی ہوتی تھی. اچھا, ایک ویگن آ کر کھڑی ہوئی ہے, خالی ویگن کھڑی ہو گئے, اگلی سیٹ بھی خالی ہے. وہ ڈرائیور کہتا ہے, اس وقت خیر ہماری داڑھی نہیں تھی, ورنہ اس نے کہنا تھا صوفی صاحب بیٹھ جاؤ, آؤ جی باؤ جی بیٹھو بیٹھو بیٹھو. دل سے کیا خالی بس, میں ویگن مزدار, میں اس میں بیٹھ جاؤں. اچھا, میں انتظار کیا کرنا, کوئی بھری ہوئی آئے تو اس میں بیٹھ جائیں گے. اچھا, وہ بھری ہوئی نہیں آئی, اور وہ کھڑی کھڑی جو ہے وہ بھر گئی جو خالی تھی وہ بھر گئی, اور پھر اس کی آخری سیٹ کے اوپر یا جو ہے وہ پھنس کے جگہ لی, اور راستے میں اپنے آپ کو کوستے گئے کہ یار ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کے اوپر بیٹھ جانا تھا, بڑے سکون سے جانا تھا. اب یہ ہے, ایسا پھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو لوگ آئے ہیں ان کا ایک آسرا مل جاتا ہے نا بندے کو, بس چلے گی. تو یہ ہے سابقون الاولون. تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اول سبقت کرنے والے, آگے بڑھنے والے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. والذین اتبعوہم باحسان, اور جو احسان, درجہ احسان, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایمان اسی طرح ہی ہے ان کا بھی, بس یہ کمی تھی ایک. ٹھیک ہے نا. تو بڑی خوبی کے ساتھ پھر اب وہ پیچھے چلے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کمزوری سے چلے ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی اتباع کی ہے انہوں نے, وہ جو سابقون الاولون ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تیار کیے ہیں. کن کے لیے؟ سابقون الاولون کے لیے بھی, اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی خوبی کے ساتھ, تو ان کے لیے تیار کیے ہیں وہ باغات جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ بندہ جو ہے وہ چلو سابقون الاولون نہیں تو کم از کم سابقون الاولون کی اتباع کرنے والا تو ہو. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور تمہارے ارد گرد جو رہنے والے دیہاتی ہیں ان میں منافق بھی ہیں. من اہل الکتاب والمدینہ, اور یہ منافق اہل مدینہ کے اندر بھی ہیں, یعنی عراب بدوؤں میں بھی ہیں, اور ومن اہل المدینہ, مدینہ والوں میں بھی ہیں. مردوا علی النفاق, یہ ڈٹے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر, یعنی مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ رہے, لیکن وہ اندر والا نفاق نہیں جاتا ان کا. لا تعلمہم, اور دیکھیں اللہ فرما رہا لا تعلمہم, تم نہیں جانتے, تم نہیں پہچان سکتے.
یعنی ایسا بھی نفاق ہوتا ہے کہ جس کو اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ کہتا تم نہیں پہچان سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں غیر شعوری نفاق جو ہوتا ہے نا، اس کو پہچاننا خود اس منافق کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. منافق کی 4 نشانیاں: اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف. تو یہ تو سارے ہارے. میں کہنا، میں نہیں آپ سے پوچھتا، اپنی ایمانداری سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تینیں تو میرے چی ہے گیا، دوسرے کو جا کے کیا کہنا ہے. اور چوتھی ہے وہ اذا خاصم فجر، اور جس وقت کسی کے ساتھ عداوت مخاصمت پیدا ہو تو پھر ساری حدیں پار کر جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ یہاں اچھا نہیں لگتا، تو جب معمولی جی بات ہو تو کہ تیری بھن نو تو تیری ماں نو، کتنے تک پہنچا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں. یہ تو بڑی بڑی داڑیاں والے گالاں کٹ دے تو اسے تو کوئی پلے نہیں چھڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساما وصلہ وزام انہ مسلم، اگرچہ وہ ان ساما کا کی مطلب ہے روزہ رکھتا ہو، وصلہ نماز پڑھتا ہو، وزاما اور خیال کرتا ہو انہ مسلم، وہ تو مسلمان ہے. وہ یہ کام کر کے بھی مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ منافق ہے، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لاگو کر کے دیکھیں اپنے اوپر، دوسروں پر چھوڑیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ہی ہوں، یہ حدیث میرے لیے ہے. پھر آپ دوسرے کو دیکھنا تو چھوڑ دیں گے نا. پھر وہ صحابہ کرام جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میرے اندر منافق کی نشانیاں ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا نافق حنظلہ منافق ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت میں کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتا دو جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام تجھے بتائے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا. یہ احساس کی شدت ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے لا تعلم. اور اسی میں جو بات اصل میں بتانا چاہتا تھا، آپ کو پتا ہے تبوک میں عبداللہ ابن ابی بھی گیا تھا، تبوک میں شریک ہوا تھا، واپس آ کر مرا ہے، مدینے میں آ کر مرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ پچھلی کلاس میں ہم بات کر چکے ہیں. لا تعلمہم، تم ان کو نہیں پہچانو گا، متھے تے لکھا ہے جڑا تسی پڑھ لینا. نحن نعلمہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کو پہچانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، اور ہم ان کو دیں گے دو دگنی سزا، 2 عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ لوٹا دیے جائیں گے جو ہے وہ ایک بڑے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. اچھا جی، اب دیکھیں فرق. وہ جو منافق ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کہ جب اب تم واپس جاؤ گے تو وہ کیا کریں گے؟ عذر کریں گے. یا تعذرون علیکم، جھوٹا بہانہ کریں گے. لیکن یہاں کچھ لوگوں کا بات آ رہی ہے کہ وہ جھوٹا بہانہ نہیں کریں گے، اعتراف کریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب بہانہ نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ذنوب گناہ کون سا ہے؟ تبوک نہیں گئے. کچھ دوسرے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے یا اعتراف کر رہے ہیں. خلطوا عملا صالحا، اور ان کے عمل مخلوط ہے. مخلوط کس کو کہتے ہیں؟ ملے جلے. ملے جلے سے کیا مراد ہے؟ کچھ اچھے ہیں، کچھ کبھی وہ اس کے برخلاف بھی چلے جائیں. لیکن اس کو آپ اپنے اوپر قیاس کبھی نہ کریں، اپنے عملوں کے اوپر. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی ہے، وہ بدر میں گیا ہے، تبوک میں نہیں گیا، تو عمل مخلوط ہو گیا نا. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی وہ جنگ سے ڈر کی وجہ سے نہیں گیا تو پھر ڈرنے والی جگہ تو بدر تھی. ٹھیک ہے نا، وہاں تو ہو گیا. تو بہرحال اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کا ذکر ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ دوسرے بھی ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اپنی غلطی کو. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ان کے عمل مخلوط ہیں، صالح بھی ہیں اور
व आखर सय्या, कुछ बुरे भी हैं। जहाँ बुरे से मुराद जो है वो ये नहीं आप समझे कोई जना कोई डिकेटली को, ये नहीं, मतलब ये है कि किसी वक्त तो वो अगली साफ के अंदर हो जाते हैं और किसी जैसे बदर में पहुंच गए और किसी मौके के ऊपर पीछे रह गए। खालतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, इनके अमल मखलूत हैं, कुछ तो जो है वो अच्छे हैं साले हैं और कुछ क्या है साले नहीं हैं, आप समझ सय्या बुरे हैं। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, करीब है कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर लेगा। किस वजह से? गए तो वो भी नहीं, किस वजह से? झूठ नहीं बोला, एतराफ़ किया अपनी गलती का, ठीक है ना। तो ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि वो ईमान वाले हैं। गलती हुई है लेकिन वो ईमान वाले हैं। अच्छा, मुनाफिक के बारे में क्या आया कि वो झूठे उज़र करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी आया इज़ा हद्दसा काज़िबा, बोलेगा तो झूठ बोलेगा। ये तो सच बोल रहे हैं कि हम नहीं गए और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा जी, ये जो असल के अंदर जिक्र आ रहा है ना, ये एक सहाबी थे, रिवायत में आता है अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला, और कुछ उनके साथ और भी थे, कोई अजीज़ो कारबाज काते थे, होता है ना कि कोई कज़न आगे पीछे दाएं बाएं इकट्ठे में फैसला कर लेते हैं। बहरहाल ज़्यादा तफसील इसकी नहीं है, लेकिन वो नहीं गए, ठीक है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो ये बड़े परेशान थे कि हम तो गए नहीं, जवाब कैसे देना है, फेस कैसे करना है, जैसे कहते हैं। अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें मेन नाम है, बाकी कुछ उनके साथी थे। तो उन्होंने कहा कि अपने आप को मस्जिद नबवी के सतून से बांध लो, यानी किसी अपने अजीज़ को कहा कि सानू ऐसे बंद है, हमें कुछ नहीं देना और किसी ने नहीं खोलना। अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाएं और वो हमें माफ़ करके हमें खोल दें तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ऐसे ही मार लेने देना, ठीक है ना, इसी तरह ही मरने देना हमें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और ये आयत भी नाज़िल हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद खोल दिया, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो हैं इनको अल्लाह ताला माफ़ भी करता है, माफ़ भी कर देगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह इनके हक़ में मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला भी है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदका। अच्छा, पहले एक बात और समझ लो। अब यहाँ मुसलमानों की हमें कितनी किस्में भला नज़र आई हैं, ये पढ़ी हैं आपने। एक तो है साबिक़ूनल अव्वल, दूसरे कौन है? उनकी इत्तबा करने वाले। तीसरे ज़ईफ़, यानी जिनके अमल मखलूत हैं, समझ गए, हैं ईमान वाले लेकिन उनको आप कह लें ज़ईफ़ ईमान वाले। कमज़ोरी है तो हम अपने साथ नहीं उनको कंपेयर करते, ठीक है, हम अपने साथ नहीं उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो मतलब ये है कि अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप कंपेयर करेंगे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कंपेयर करेंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कंपेयर करेंगे, तो उसके मुकाबले में कमज़ोर है। तो 3 हो गए, यानी क्या साबिक़ूनल अव्वलून और इत्तबा करने वाले, खूबी के साथ उनकी 2, और तीसरा कमज़ोर या ज़ईफ़, खालतु अमलन सालिहन, और चौथा मुनाफ़िक, ठीक है ना। फरमाया ला तालमूनहुम, तुम उनको नहीं पहचानते, ठीक है। तो अब ये 4 कलमा पढ़ने वालों की कैटेगरी हैं जो बताई हैं अल्लाह, ठीक है ना। ये मुसलमान ज़ाहिरन सब के सब मुसलमान, हकीकत उनकी ये है। तो अब ये जो कसूरवार थे जिनके बारे में आया कि अल्लाह इनको माफ़ कर देगा, खालतु अमलन सालिहन, इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, इनके मालों में से सदका कबूल करें। जबकि मुनाफिकों के बारे में क्या कहा था? इनके बारे में इनका कबूल ना करें, इनको दोबारा जो है वो जंग पर भी नहीं लेके जाना। ये गालबन पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनका तज़किया करें इस सदक़े से। ये नोट करें, तज़किया एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कहते हैं ये तज़किये की कमी है,
तज़किया सबसे पहले किसने किया है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान करीम में 4 दफ़ा आयत आई है। एक दफ़ा सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में तज़किया आया। फिर गालबन 152 नंबर आयत है सूरह बकरा की, या 51 नहीं है 52 ही होगी, या 51-52 कहीं यही होगी, तो उसमें भी ये मजमून आया है। और फिर ये मजमून आया सूरह आले इमरान में, उसमें भी तज़किये का जिक्र आया। फिर ये मजमून आया सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में, और वो आयत मैं आपको पढ़ देता हूँ। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। मैं ये तज़किये के हवाले से बात करूँ। व युज़क्कीहिम, तो वो रसूल इनका क्या करता है? तज़किया करता है। तो वो रसूल जो है क्या उसने जो है वो कभी कहा कि सारे इधर मारो और फिर इधर मारो, कलब जारी होगा, इस तरह करवाया उसने? ये कई आपको मिलेंगे इस तरह, खफी जिक्र करते हैं हम जहरी जिक्र करते हैं, ये ड्रामा करते हैं, हम वो ड्रामा करते हैं। भाई अल्लाह के रसूल ने तज़किया कराया कि नहीं कराया? तो वो तज़किया कैसे कराया है? ये अपनी तरफ से बनाकर पता नहीं कहाँ से जो है वो हिंदू भी इस तरह तज़किया करते हैं। कभी आप आजकल तो ये सोशल मीडिया के ऊपर है, वो पता नहीं क्या क्या करतब करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लें, अपने आप को कुरान और सुन्नत के साथ जागो जोड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया किया है। मैंने कुरान की 4 आयतें आपको बताई। और यहाँ आप देखें, यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है, दोबारा पढ़ें कि तज़किया कैसे करें इनका। खुद मिन अमवालिहिम सदका, इनके माल में से सदका लें, मुनाफिकों के माल में से ना लें। ये जो गुनाहगार है ना, जिनके अमल मखलूत हैं, खलतु अमलन सालिहान, इनके माल में से क्या करें? सदका लें। सदका या माल लें। तो तहिरुहुम, इस तरह इनको, तो तहिरुहुम, इनको पाक कर दें। व तुज़क्कीहिम बिहा, इस तरह इनका तज़किया कर दें, माल लेकर तज़किया। ठीक है ना? ये माल कहाँ लगेगा? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के लिए माल लेंगे? नहीं, ये जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की जद्दोजहद हो रही है, इसके लिए माल, इसके लिए माल, इससे तज़किया होगा। ठीक है ना? और असल में इसका पस मंज़र क्या है कि फिर ये अपने माल लेकर आए कि अल्लाह के रसूल, ये माल हैं जिनकी वजह से जो है ना वो हम नहीं आ सके। अपने अपने काम काज, किसी की जिदा हमारे कहते हैं कि जी किसी की रौनी सुकी जाती हो तो फिर जनाजे से नहीं पहुँच सकता है, और किसी का कोई मसला हो, ठीक है ना, तो हम कुछ मसाइल इस तरह के थे, तो अल्लाह ने कहा कबूल कर लें, ले लें उनके माल। ठीक है ना? और ये बात नोट कर लें, जो आदमी अल्लाह के दीन के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता ना, उसका तज़किया नहीं होता। वो जितना मर्जी मत्थे के ऊपर मरहब डाल दे और जितने मर्जी उसके गोडे गिटियाँ दे उत्ते गट्टियाँ बह जाएं। ठीक है ना? तो ये कुछ नहीं होता ऐसे। अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इनके अमल मखलूत हैं। वो मखलूत ये नहीं कि फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ईशा की नहीं पढ़ते, नहीं, वो तो पंजे ही पढ़ते सी, लेकिन किसी जंग में चले गए और किसी में पीछे रह गए, इसको कहा मखलूत हैं। वसल्ली अलैहिम, और आगे फरमाया इनके लिए दुआ भी करें। अल्लाह कह रहा है इनके लिए दुआ भी करें कि इनकी कमजोरियाँ दूर हो जाएं। इन्न सलाता का सकनुल लहुम, इसलिए कि आपकी दुआ इनको सुकून देगी, ये मुतमिन हो जाएंगे। आप दुआ नहीं देंगे तो इनके दिल में ये ऐसे ही रहेगा कि पता नहीं राजी है कि नहीं हो। इन्न सलाता सकनुल लकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ इनको सुकून देगी। वल्लाहु समीउन अलीम, बाकी दुआएं तो अल्लाह ने सुननी है, कबूल करनी है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। अलम यालमू, क्या इनको इल्म नहीं है, अन्नल्लाह व यक़बलु तौबत अन इबादे, कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल कर लेता है। ये माल देकर क्या कर रहे हैं? तौबा, ये माल देकर तौबा कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से की तौबा कबूल करता है। नहीं गए, कर ली अल्लाह ने, ठीक है, उसकी तलाफी कैसे की? माल देकर। वयाखुज़ु सदक़ात, और ऐसे अपने बंदों के अल्लाह कबूल करता है।
ان کے مال قبول کرتا ہے، صدقات قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس طرح اللہ کے ہاں توبہ جو ہے اس کو مقبول بنانے کی کوشش کرو، ایسی توبہ کرو کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو ان سے کہیں، کن سے کہیں؟ ان کمزور مسلمانوں سے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وہ جن کے عمل مخلوط ہے ابھی ختم نہیں۔ فرمایا کل، ان سے کہیں اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اب آگے چلو، جیسے کہتے ہیں نا، چلو یہاں تو تم نے توبہ کر لی، یہاں تو تم نہیں گئے، تو جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اچھا ٹھیک، چلو ٹھیک ہے آگے چلو، آگے کی بنتی ہے، آگے چلو، آگے بڑھو، اور آگے کیا ہوگا؟ اللہ دیکھے گا تمہارے آگے کے عملوں۔ یہ تو معاف کر دی ہے نا، لیکن یہ ان کی معافی تب بھی ہے آگے اگلے عمل ٹھیک ہو گئے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب آگے اللہ دیکھے گا تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور پھر مومن بھی اس بات کے دیکھ رہے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد تمہارے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہر دفعہ توبہ ہی نہ کرنی پڑے، ہر دفعہ ایسا نہ بنے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوٹا دیے جاؤ گے اس حاضر اور غیب کو جاننے والے کی طرف، پھر اللہ کو جا کے صاحب ہو جانا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے، تمہارے ان عملوں کی کیا حیثیت تھی، کیا ویلیو تھی۔ اب جی یہاں ایک اور قصورواروں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں مطلب قصوروار جن کا معاملہ جو ہے وہ موقوف کیا جاتا ہے۔ موقوف وقف کہتے ہیں نا روکنے کو، موقوف روک دیا گیا، جس طرح عدالت کہتے ہیں کہ ایسی کاروائی روک دیتی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ کاروائی روک دو، اور یہ اللہ کا امر ہے۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ کیس جو ہے نہ جانے کا کیس ہے، تبوک نہ جانے کا کیس جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی کاروائی روک دی گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ اما یعذبہم، اب چاہے گا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور چاہے گا تو ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا، لیکن فی الحال یہ کیس روک دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ کن کا کیس ہے جی؟ یہ 4 صحابی تھے جن کا کیس روک دیا گیا، اور وہ صحابی تھے نمبر 1 کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بدر میں گئے تھے، تبوک میں نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ صحابی ہیں۔ دوسرے مرارہ بن ربیع، یہ بھی صحابی تھے اور بڑی عمر کے تھے۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ جو کعب بن مالک تھے یہ جوان تھے، یہ بوڑھے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ حلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ جو تھے نا یہ دونوں بوڑھے تھے، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ بزرگ صحابی، اور یہ جوان تھے۔ انہوں نے بھی چھٹی نہیں لی، جانے کا ارادہ بھی تھا ان کا، اور گئے نہیں۔ یہ دوسرے 2 تو تھے بزرگ، ٹھیک ہے نا، عمر کے حساب سے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ انہوں نے اپنے عذر پیش کیا۔ عذر سے مراد کوئی جھوٹ نہیں، عذر نہیں پیش کیا بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو بس ہم سے غلطی ہو گئی ہے، باقی ہو رہا عذر ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس یار شیطان ہی سوار ہو گیا، اور تو کوئی گل نہیں سی، عذر کوئی نہیں تھا۔ اچھا اس میں پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، چونکہ وہ جوان تھے، ان کے اوپر سختی بھی پھر زیادہ ان کے اوپر کی، تو انہوں نے اپنی وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے، لیکن وہ پوری آپ کریں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا لمبا اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کا، لیکن میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پھر اپنی سٹوری بتائی ہے۔ دوسرے تو 2 بزرگ تھے، پھر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اس پر بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں وہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ان کا کیس بند ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
کوئی مسلمان جو ہے وہ ان تینوں کے ساتھ بات چیت نہ کرے، بلکہ ان میں سے کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دے۔ وہ دوسرے دو جو تھے نا وہ تو بزرگ تھے اور وہ اپنے گھر میں ہی بند ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو جوان تھا تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا تھا۔ وہ جب کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آتا کوئی میرے ساتھ سلام دعا نہیں کرتا تھا، میں سلام کسی کو کہتا بھی تھا تو کوئی مجھے آگے سے وعلیکم السلام نہیں کہتا، اور میں ایک طرف آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ میری طرف دیکھتے نہیں تھے، لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آبزرو کی کہ جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوتا تھا تو اس وقت وہ مجھے دیکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اچانک ایسے دیکھا تو انہوں نے منہ ادھر کر لیا، اس کا مطلب پہلے یہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول میری طرف دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ نظریں ملا کر نہیں دیکھتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا، جو ہے وہ 40 دن تک، اور 40 دن کے بعد اگلا حکم آیا کہ ان کی بیویاں علیحدہ ہو جائیں۔ وہ اب تفصیل ہے کہ پھر وہ جو دوسرے بزرگ تھے ان کے ساتھ مسئلہ تھا، وہ اکیلے رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ بیوی کے بغیر بوڑھا آدمی کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی بیوی آئی، انہوں نے کچھ اجازت لے لی کہ بھائی ہم چلی جائیں، تو یہ اس میں پھر کوئی بچے بھی نہیں ہوتے، کوئی بعض اوقات مسائل اس طرح تھے کہ یہ تو نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے تھا اجازت دو، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی علیحدہ ہو گئی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا کہ اگر اس دوران میری موت واقع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ نے ویسے بھی منع کیا کہ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیں۔ بہرحال 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو اس میں سے تھوڑا سا سنایا، تو میں اپنے جذبات کے اوپر قابو جو ہے وہ رکھنا میرے لیے بھی مشکل ہے، وہ وہاں آپ ضرور پڑھیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کس طرح ان کی معافی ہوئی۔ بہرحال جو ہے وہ یہ ان کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا گیا کہ آگے تاریخ غیر معینہ تاریخ ڈال دی۔ اما یتوب علیہم، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب آگے بات آگئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں مسجد ضرار، ضرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان، یعنی یہ مسجد بنائی تھی نقصان دینے کے لیے۔ یہ کس نے بنائی تھی؟ یہ کچھ منافقوں نے بنائی تھی، اور منافقوں نے اس سے کس طرح نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ مدینے کے 2 قبیلے تھے، ایک تھا خزرج اور ایک تھا اوس۔ یہ جو خزرج قبیلہ تھا اس کے 2 آدمی بڑے مشہور تھے، ایک عبداللہ ابن ابی اور دوسرا ابو عامر راہب۔ اس کو راہب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ عیسائی ہو گیا تھا اس قبیلے کا، لیکن وہ عیسائی ہو گیا تھا، اور پورے قبیلے میں اس کی بڑی چلتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں پیروں کی چلتی ہے نا۔ اب تو وہ پیروں کا تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو پیروں کی بڑی چلتی ہے مریدوں میں، مرید جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ابو راہب کے ساتھ وہ سارے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ کرتے تھے، تو ایک بڑی اس کی عزت بنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گیا، اور جب بدر ہوئی ہے تو اس وقت وہ چلا گیا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا مکہ، مشرکوں کے پاس۔ کس کی حمایت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہ کہاں ہجرت کر کے چلا گیا؟ ابو عامر راہب مکہ میں، سمجھے نا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو اب کچھ دیر اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اب یہاں رہوں مخالفت کروں یہ مشکل ہے، تو میں مخالفوں میں جا کر رہائش کر لیتا ہوں، تو وہ مکہ چلا گیا۔ جب مشرکین مکہ آئے تھے تو ان کے ساتھ آیا تھا وہ،
اور بدر میں اس نے تقریر بھی کی تھی. تقریریں کرتے ہیں نا جوش دلانے کے لیے اپنے لشکر کو, تو اس نے جوش دلانے کے لیے تقریر بھی کی, اور وہ مکہ میں رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس وقت تو وہ کہیں چپ چپ گیا. ویسے بھی سب کو نکالا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کر لیا تو وہ وہاں سے نکل کر مکہ سے کدھر چلا گیا؟ شام چلا گیا. شام اس وقت عیسائیوں کا ملک تھا نا, تو وہاں چلا گیا. مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا اس وقت, وہاں جا کر رہنے لگ گیا. تو وہ چونکہ یہاں کا رہنے والا اصلاً کہاں کا تھا؟ مدینے کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصلاً رہنے والا تھا وہ مدینے کا, تو مدینے میں اس کے تعلقات ہیں منافقوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہاں ایک مسجد بناؤ, یعنی مسجد بنانا ہوگا نماز کا, بیٹھ کے مشورے کیا کریں گے, اور میں بھی چھپ چھپا کے, اس زمانے میں کون سا وہاں سرحدیں ہوتی تھی, یا وہاں کیا اس کو کہتے ہیں جی, رینجر کھڑے ہیں جی, تو آ جاؤں گا. تو میں بھی جو ہے وہ کوئی تمہارے ساتھ مشاورت کروں گا کہ اب یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کس طرح ان کو جو ہے وہ روکیں, اپنا بندوبست کریں. تو وہ پھر اس طریقے سے چھپ چھپا کے آ جاتا تھا اس جگہ, اور مسجد کے اندر پھر منافق بیٹھ کے مشورے وغیرہ کرتے ہیں. یہ جو مسجد ہے یہ قریب مسجد قباء جو ہے نا اس کے قریب, تھوڑا دائیں بائیں. اب وہ جگہ ختم کر دی گئی نا, تو وہ وہاں قریب ہی بنائی تھی انہوں نے. اچھا, جب انہوں نے مسجد بنائی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کام کے لیے بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نماز پڑھنے کے لیے. ابھی وہاں سے مسجد نبوی 3 میل ہے, تو اس زمانے میں لوگ وہاں 3 میل سفر کر کے فجر عشاء پڑھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو نماز اگر ہمیں پڑھنی پڑے تو پھر پتہ لگ جائے, ٹھیک ہے, یہاں ہی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قریب مسجد بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں صبح شام کو بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, مشکل ہوتی ہے آسانی کے ساتھ. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آ کر ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھیں, اس کا افتتاح ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی تیاری کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تبوک سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. تو اب یہ مسجد انہوں نے بنا لی تھی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں گئے تھے, وہ دعوت دیتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا تبوک سے تو پھر یہاں آؤں گا, نماز پڑھا دوں گا. تو چلو یہ وہ کیسے کہتے ہیں ریکوگنائز ہو جائے گی مسجد ہماری. بہرحال وہ یہی کرنا چاہتے تھے. تو اب تبوک سے جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ یہ مسجد تو جو ہے وہ مورچہ ہے آپ کے مخالفوں کا, ٹھیک ہے نا. وہ جو ابو عامر راہب پہلے مدینے میں آپ کے مخالف تھا, پھر مدینے سے مکہ چلا گیا اور اب شام چلا گیا, تو یہ تو اس کا ایک مورچہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس آتے ہی اس مسجد کو آگ لگا دی, گرا دیا, ختم کر دی وہ مسجد. آپ سوچیں کہ آگ کیسے لگی؟ خیر آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے نا, یہ بجلی سے بھی لگ جاتی ہے, لیکن اس وقت تو جو بھی اس کے اوپر چھت ہوگی لکڑیوں کی ہوگی, بس ہو سکتا سائڈاں بھی ایسی ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آگ لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو. تو اب اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, اور کفر کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وتفریقا بین المومنین, اور مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے, پھوٹ ڈالنے کے لیے. اچھا یہاں ایک بات سمجھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دین یا شاعر دین کے بہانے میں کفر کو آگے بڑھانے کا کام شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ دین دے نا تے دین کے ٹچ پر جو ہے نا وہ اپنا مقصد آگے کوئی اور کوئی کفر شرک آگے بڑھا رہا ہے. یعنی آگے کس چیز کو رکھا ہوا ہے؟ دین کو. تو انہوں نے آگے کس چیز کو رکھا تھا؟ مسجد کو. تو اگر اس زمانے میں ہو سکتا ہے, اس زمانے میں نہیں ہو سکتا کہ داڑھی بندہ اسی لیے رکھ لے, لوگ کی قائل نہیں ہوں گے نا ویسے داڑھی کے بغیر, پگڑی کے بغیر نہیں قائل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یا کوئی اور 4 باتیں 4 صورتیں یاد کر لوں, کوئی آگے پیچھے کو بات, تاکہ لوگوں کو دکھانا یہ, تو دکھا کر پھر ان کو جو ہے وہ غلط طرف لے کر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس زمانے میں ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھ لو وہاں سے شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط ارادوں والے مسجد بنا کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا.
मदरसा बना के बैठ जाए, मौलवी बन के बैठ जाए, ठीक है ना, और मकासद वो हूँ जो अबू आमर राहब के थे या उसके साथ के थे। ज़ाहिर है मस्जिद बनाई है, वहाँ कोई अजान देता होगा कि नहीं, कोई जमात कराता होगा कि नहीं, बस यही बात है। तो वह तफरीक़म बैनल मोमिनीन, और मोमिनों के अंदर जो है वो तफरीक फूट डालने के लिए, व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला मिन क़ब्ल, और एक मोर्चा बनाया उन लोगों के लिए जो उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते रहे। यानी वो अबू राहब बदर में भी आया है, मैंने आपको बताया ना, तो उनको ठिकाना बनाकर दिया, उनको सहूलतकारी की। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ये अब कसमें खाकर कहेंगे जिन्होंने मस्जिद बनाई है या उसके मुतल्लिकीन जो है वो क्या कहेंगे, नहीं हमारा इरादा तो भलाई का ही था, हमारा कोई इरादा नहीं था ऐसा। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह को पता है कि ये झूठ बोलेंगे। यानी अल्लाह को पहले पता है कि ये अब जब आप जाकर उस मस्जिद का मुहासबा करेंगे या उस बारे में इनके साथ मामला करेंगे, क्यों बनाई है, क्या तुम्हारे मकासद है, तो ये झूठ बोलेंगे कि हम तो अच्छी नीयत ही रखते थे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकुम फीहा अबदा, आप बिल्कुल इस मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ें, उसमें आप जाकर ना खड़े हों। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम, और वो मस्जिद जिसकी तासीस पहले दिन से ही तकवे की बुनियाद के ऊपर है, यानी उसकी बुनियाद मुनाफकत की बुनियाद पर है, इस्लाम को नुकसान दिलाने की बुनियाद पर है। किसकी? मस्जिद ज़रार की। और अल्लाह ताला कहता है कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवे पर रखी गई है, खुदा खौफी, अल्लाह की रज़ा के लिए रखी गई है, अहक्कु अन तकूमा फी, ज़्यादा हक रखती है कि आप उसमें जाकर नमाज पढ़ा करें, उसमें खड़े हुए। ये कौन सी मस्जिद है फिर? मस्जिद नबवी नहीं, मस्जिद कुबा। यानी उस इलाके में अगर आपने गए हैं नमाज पढ़नी है तो उसकी बजाय कहाँ पढ़ें? उस मस्जिद में, मस्जिद कुबा में पढ़ें। फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, और इसमें हैं लोग, यानी इस मस्जिद के नमाजी हैं जो पाकीज़गी पसंद करते हैं, सुथराई पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, और अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। अब आगे जो बात आ रही है, फरमाया आफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वान, क्या भला वो इमारत जिसकी बुनियाद रखी गई हो अल्लाह के तकवे और अल्लाह की रज़ा पर। एक सवाल अल्लाह उठा रहा है, आफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वान, क्या भला जिस इमारत की बुनियाद रखी गई हो अल्लाह के तकवे और अल्लाह की रज़ा के ऊपर, यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखी गई है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के लिए रखी गई है, खैर वो बेहतर है या आगे आ गया, या क्या है, मन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जोरोफिन हार, या वो इमारत जिसकी बुनियाद रखी गई है एक खाई के किनारे। खाई के किनारे समझते हैं आप? जब आप किसी चीज़ की इमारत की बुनियाद रखते हैं तो आप क्या तसल्ली करते हैं कि वो नीचे खला ना हो, कंपैक्शन हो पूरी, ठीक है ना, फिर बुनियाद रखते हैं। आप ये समझ लें कि दरिया हो तो वो दरिया बाज़ औक़ात नीचे से ज़मीन उसने खाली की होती है, ऊपर एक घाटी खड़ी होती है, ऊपर घाटी होती है ना, तो जबकि उसके अंदर से क्या होता है, खला होता है। अगर वो इस तरह की कोई घाटी है उसके ऊपर आपने इमारत रख दिया तो वो क्या होगा, जब इमारत का बोझ पड़ेगा तो फिर वो उस खड्डे में जा गिरेगी। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि अमन अस्ससा बुनियानहु अला शफा जोरोफिन हार, या वो जिस इमारत की बुनियाद जो है वो रखी गई एक खाई के किनारे पर, फन हार बिही फी नारे जहन्नम, और वो खाई तो थी जहन्नम की, ठीक है, तो फन हार बिहा, तो वो किनारा गिर पड़ा उस इमारत को लेकर, यानी किनारा डिग गया तो इमारत भी नारी डिगनी है, वो किनारा लेकर गिर पड़ा उसे कहाँ, नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में। यानी वो जहन्नम की खाई थी ही खाई है जिस पर वो समझ लें कि वो मस्जिद ज़रार बनाई गई, तो उसका अंजाम तो जहन्नम है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हदायत नहीं देता जिनको समझ ना आए। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनू रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम, और हमेशा ये बुनियाद, यानी ये जो बुनियाद उन्होंने रखी है इस तरह खाई के किनारे तकवे के बगैर रखी है,
فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ ہر وقت ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی رہے گی کہ پتہ نہیں آج ڈگ جائے یا کل ڈگ جائے، یا جس طرح کوئی کام کچا آپ نے کیا ہوا ہو تو پھر آپ کو یہ ڈر ہی رہتا ہے نا کہ یار اس کا ڈر ہی ہے، خطرے چی ہے، تو ہر وقت ان کے دلوں میں دھڑکا لگا ہی رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، یعنی جو ایمان تقوی پر رکھی گئی ہے وہ تو دل مطمئن ہوگا، جو منافقت کے اوپر کام کیا گیا ہے اس میں دل دھڑکتا رہے گا کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے، نکل نہ جائے خبر۔ الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، واللہ علیم حکیم، اللہ ہے علم و حکمت والا۔ اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں بڑی زبردست، ویسے ایک دو مقام اور بھی آئیں گے، ایک کم از کم ایک مقام تو آئے گا جڑا بڑا توجہ سے سمجھنے والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لیکن اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، یہ تو پورا درس کسی وقت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں۔ جب اللہ نے خرید لیے تو پیسے کیا دیے اللہ نے؟ جنت پیسہ ہی ہے۔ مطلب پرانے زمانے میں جب روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا تو جب آپ ایک چیز لیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ کوئی دوسری چیز اس کو دیتے تھے۔ اللہ نے ہم سے، ایمان والوں سے، ہم تو پتہ نہیں ہے کہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مال بھی لے لیے اور ان کی جانیں بھی لے لی، خرید لی، بلکہ اللہ کہتا ہے لے لی نہیں بلکہ کیا کیا؟ خرید لی۔ تو خرید کے پھر ان کو قیمت کیا ادا کی ہے؟ قیمت کی ہے جنت، یہ بات اللہ کہتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ہینڈ اوور کرنی ہے، یعنی لے خرید کے تمہارے پاس ہی رہنے دیا ہے اور تمہیں کہا کہ بس ان کو اللہ کے رستے پر لگاتے رہو، ٹھیک ہے نا، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ تو اگر بالکل ہی لگ جائے، یعنی جان ہی چلی جائے، شہید ہی ہو جاؤ، تو بس پھر کام ختم ہو گیا، ورنہ جب تک زندہ ہو اپنی جان اور اپنا مال کیا کرو، جب موقع آئے لے کے پہنچ جایا کرو کہ جی ہم نے تو بیچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے تو اپنی جان اپنا مال جو ہے وہ بیچا ہوا ہے، لہذا لے کے حاضر ہو جایا کرو۔ تو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو وہ اللہ کے رستے پہ جنگیں کرتے ہیں، جنگوں میں اپنا وہ مال اور جانیں لے کر جاتے ہیں جو انہوں نے اللہ کو بیچ دی ہیں، اور وہاں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ بڑا سچا وعدہ ہے، حقی وعدہ جسے کہتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ایک سچا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور اب قرآن میں بھی کر رہا ہے۔ کیا سچا وعدہ ہے جی؟ کہ جس نے ادائیگی کر دی یا جس نے اللہ کے ہینڈ اوور کر دیا یا اللہ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کر دی، تو اللہ کا یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے گا، اس کی جنت پکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ اللہ کہتا تمہارے اندر منافق بھی ہیں، یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ ادھار ہو تو پھر اب بندے کو تسلی چاہیے نا، اللہ تسلی کرا رہا ہے، ادھار ہے، جنت نقد ہے، مال جان آپ نے یہاں دینا ہے اور جنت وہ آخرت میں ملنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھار پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا بندے کے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 دفعہ تو میں نے تورات، انجیل اور قرآن میں بتا دیا تمہیں یقین دلانے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا تمہیں نظر آتا ہے، لہذا یقین کر لو کہ جنت مل جائے گی اگر یہ جان مال دیے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، او خوشیاں مناؤ، چھاڑا مارو اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سودے میں فائدہ تمہیں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں تمہارا دل دھڑکتا ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ سودے میں فائدہ تمہارا ہے، سودا تمہارے حق میں ہے، قیمت بہت مل گئی ہے، کتنے کی تمہاری جان اور مال نہیں ہے جتنی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یہ فَاسْتَبْشِرُوا ہے چھاڑا مارو، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہاری کہ تمہارا یہ سودا مل گیا، تمہارا یہ سودا ہو گیا۔ اب یہ سودا ہو گیا تو پیچھے تو اللہ نے بتایا کہ وہ جنگ میں جاتے ہیں، جان بھی لے کر جاتے ہیں اور مال بھی لے کر جاتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ وہ مرے۔
زندہ واپس آ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو واپس آ کے گھر میں لمبی تان کے سویا رہے؟ جب پھر موقع آیا تو جان مال لے کر جائیں گے؟ نہیں. اگر زندگی ہے تو وہ اس میں کیا خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. الطائبون، تو ان کی صفات کیا ہیں؟ جب تک وہ سودا اینڈ تک نہیں ہوندا، جب تک جان نہیں نکلتی، تو اس وقت تک کیا ہے؟ الطائبون، توبہ کرنے والے. تائبون بار بار توبہ کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والے، کہ کہیں ہمارا دل نہ پھر جائے کہ ہمیں سودے سے مکر جائیں. بیچ کر بھی مکر جاتا ہے بندہ، بیچ کے مکر جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بعد میں کوئی خیال آ گیا تو بیوی نے کہہ دیا تو مکر گیا. ایسے کئی بار ہی ہوتا ہے. تو الطائبون، بار بار پلٹنے والے، توبہ کرنے والے. العابدون، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی غلامی میں زندگی گزارنے والے، اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر. اس کی یہ نہیں کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک دفعہ نا اسی طرح بات ہوئی، وہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہتے تھے جی جنت ہے افغانستان میں، جنت ہے کشمیر میں. پتہ ہے آپ کو؟ یہ خاص طور پہ لشکر طیبہ اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں، فلانی جیش تھے، فلانا حرکت الانصار تھے. اب وہ غریبوں کے بچے وہ برگلا کے بھیج دیے. وہ جنت کدھر ہے؟ وہ کشمیر والی کدھر ہے؟ یہاں جنازہ ہو رہا ہے جی فلانے رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں جنازہ ہو رہا فلانے رحمۃ اللہ علیہ کا، غائبہ نا. کشمیر میں وہ شہید ہو گیا، وہ افغانستان میں شہید ہو گیا. اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ فراڈ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کرتا ہوں، وہ سمجھاتے تھے، لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے. اب فیس بک پہ آتا ہے جی کیا اس کا نام ہے، امیر حمزہ. امیر حمزہ جو ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی، بچ گیا. عید کی مبارکباد کا ساتھ اس نے دیا. میں نے کہا اسے تو بچنا ہی نہیں چاہیے، اسے تو کشمیر میں مرنا چاہیے تھا. میرے 2 کزن مروا دیے وہاں لے جا کر اس پارٹی نے. ایک میرے چچا کا بیٹا، بلکہ دونوں ہی چچا کے بیٹے. بڑا میں نے ان کو سمجھایا، دماغ خراب کر دیے تھے ان لوگوں نے. میں نے کہا فراڈ ہے، دھوکے میں نہ ہو. اب یہ یہاں جو ہے وہ عیدیں مناتے ہیں، شکر مناتے ہیں کہ ہماری جان بچ گئی. ٹھیک ہے، یہ حافظ سعید آپ کدھر گئے وہ؟ اب جب فیس بک کے اوپر جب وہ لگاتے ہیں، جن کے مرے ہوں گے ان کو سمجھ آئے گی نا ان کے پیچھے کیا حالات ہیں، ان کے ناموں پر کتنا مال ان لوگوں نے جو وہ کھایا ہے. تو میں اس وقت سے ہی کام کر رہا ہوں. تو ہمیں بھی لوگ کہتے تھے یار کرنا تو جاؤ افغانستان، کرنا تو جاؤ کشمیر. میں نے کہا جہاں رہتے ہو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کھاؤ گولی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ لیں. ویسے لمبی بات ہے، پھر یہ تو اس میں پوری سمجھ نہیں آتی. تو یہ بات سمجھ لیں جی. میں نے وہ بات ہوئی نا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ کہنے لگا منیر صاحب آپ تو جو جس طرح کہتے ہیں نا اس طرح تو جنت بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے بس کشمیر، میرے کچھ کام ہے کر لوں، تو میں نے کشمیر چلے جانا ہے تو بس جنت لے لینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مطلب یہ ہے کہ ایتھے نہیں تسی حلال کھاؤ، سچ بولو، پورا تولو، بہن بیٹی کا حصہ نہ کھاؤ، یہ نہیں. تو جنت جائیں گے. یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے سودا کیا ہوا ہے وہ جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کی زندگی کیا ہے؟ الطائبون العابدون. وہ یہ نہیں بیٹھے کہ جی ہمارا تو سودا ہو گیا، ہم نے تو وہاں جانا ہے کسی جنگ کے اوپر، وہاں دے دینا ہے شہادت. العابدون، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں رہنے والے. الحامدون، اور اللہ کی حمد کرنے والے. السائحون، سیاحت کرنے والے. اور سیاحت یہ سمجھ لیں اصل کے اندر، اب ہم کہتے ہیں نا جی فلانے سیاح جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. یہ آپ کو پتہ کہاں سے نکلی یہ سیاحت؟ یہ جو پرانے زمانے میں اللہ والے بن جاتے تھے نا، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، بلکہ زیادہ تھے عیسائیوں میں، وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے. ان کو کہتے تھے سیاح. اور مطلب کیا تھا؟ دنیا داری چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گئے جی، بس وہیں زندگی گزار دی، کسی جنگل میں گزار دی، کسی بیابان میں گزار دی. یہ تھے سیاح. اور مطلب کیا ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا. سیاح کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ترک
دنیا گھر بار بیوی بچے چھٹ دے کوئی تعلق نہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سیاحت روزہ ہے. روزے میں آپ صبح سحری سے لے کر شام تک بیوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کھانے پینے کو بھی چھوڑتے ہیں, ترک کرتے ہیں نا, بس ایک. پھر فرمایا میری امت کے لیے سیاحت حج ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو گھر بار زمین سب کو چھوڑ جاتے ہیں نا, لا تعلق ہو جاتے ہیں نا. یہ پھر تیسرا فرمایا کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ. تو جب تبوک گئے تھے تو پیچھے گھر والوں کو 3 مہینے چھوڑ گئے نا, گھر بار فصلیں سب کچھ. آتے تو ٹھیک نہ اگر وہیں رہ جاتے ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا اب اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن 30,000 میں وہاں کسی کی فوتگی بھی ہوگی نا, کہ ایسا 30,000 بندہ ہے نا, ویسے نہیں بندہ مار سکتا. فوت ہو گیا ہوگا تو وہیں دفن کر دیا ہوگا, تو اس کی تو سیاحت ختم ہو گئی, بس سیاحت بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو سیاحت ہے جس کو اسی کہنے گھر والوں پچھلے نو کنڈ کر لینا, تو بس اتنی کنڈ کرو. یا اللہ کے دین کے لیے جاؤ, نکلو تو کنڈ کرو, تو یا روزہ رکھو, تو یا حج پہ جاؤ. تو باقی سیاست ادھر ہمیں ایس پہاڑ تے چڑھ گیا باندر دی طرح کو ادھر چڑھ گیا, یہ ویسے شوق ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دینی کام نہیں ہے گا. اصل میں وہ جو سیاحت وہ کرتے تھے وہ دین کے نام پر کرتے تھے نا. جنگل میں نکل گیا جی اللہ والا بن گیا, کہتے جی 12 سال جنگل کی رہا تو پھر آیا اللہ والا بن گیا. اس کی بات السائحون الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدے کرنے والے, الآمرون بالمعروف. اب یہ معروف کا حکم دینے والے, یہ وہ جب عام زندگی میں رہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا تو یہ ان کے وصف ہے. الآمرون بالمعروف, معروف کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر اور منکرات سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کے اوپر محافظ چوکیدار بن کے کھڑے ہو جانے والے. یہ عام حالات میں بھئی کشمیر کے اندر جا رہا ہے تو یہاں اللہ کی حدود کے اوپر چوکیدار تو بن کے دکھا نا. یہاں اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہے نا, تو اللہ کہتا ہے کہ جب عام کی زندگیاں عام حالات ہیں تو اللہ کی حدود کے اوپر کیا کرنے والے؟ حافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کے اوپر چوکیدار بن کر کھڑے ہو جانے والے. وبشر المومنین, ان مسلمانوں کو خوشخبری دے دو جو سودا ہوا ہے ان کو ملے گی وہ جنت, سودے والی جنت ان کو ملے گی. نرا یہی سوچے کہ جی ہم جنگ میں جائیں گے جان مال لے کر تو جنت مل جائے گی. فرمایا نہیں, یہ ساتھ یہ کردار ان کا ہونا چاہیے. ما کان لنبی والذین آمنوا, اور مناسب نہیں ہے کسی نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ استغفار کریں, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کی دعا کریں. یہ خاص مضمون ہے. اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کا حق نہیں ہے, نبی کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی مشرک کے لیے جاؤ دعا کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, اگرچہ وہ اس کا کتنا قریب ہو. یہاں نوٹ کر لیں کہ وہ جو مسلمان تھے ان میں سے کسی کا باپ مشرک تھا, کسی کا بھائی مشرک تھا, کسی کا دادا مشرک تھا, تھے کہ نہیں تھے؟ تو اب وہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے نا. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا دادا, کسی کی اماں وہ مشرک ہے تو ما کان لنبی والذین آمنوا, کسی نبی کے لیے بھی اور ایمان والے کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مطلب پہلے اگر کرتے رہیں تو کرتے رہیں, اب ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, بے شک وہ ان کے قرابت داری ہوں, رشتہ داری ہوں. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, جب ان کو یہ پتہ چل گیا, یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنم چلے گئے. یہاں سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب مر گیا ایمان کے بغیر تو اب وہ کدھر چلا گیا؟ جہنم چلا گیا. جب تک تو وہ زندہ ہے اس وقت تک آپ دعا کر لیں, اے اللہ ان کو ایمان دے دے, ہدایت دے دے, سیدھا کر دے, وہ کر دے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جنت کی دعا تو پھر بھی نہیں آپ مانگ سکتے, پہلے ہدایت کی مانگیں گے, ایمان لائے گا تو پھر ہی جنت مانگیں گے نا. تو آپ سیدھی جنت کی مانگنے لگ جائیں تو پھر وہ بنے گی نہیں نا. تو پہلے تو ان کی ہدایت, اور ہدایت کے بعد جنت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ پتہ چلا کہ تو مر گیا تو اب ان کے لیے دعا بھی نہیں کرو. وما کانا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے. وما کانا استغفار ابراہیم علیہ ابیہ, اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار یا بخشش کی دعا مانگنا اپنے ابا جی کے لیے, الا عن موعدۃ وعدہا یاہ, بس ایک وعدے کی بنیاد کے اوپر جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا.
جی جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کرتے رہے، لیکن وہ دعا کرتے رہے جب تک وہ زندہ تھے. ٹھیک ہے. جب پھر انہیں پتہ لگا کہ وہ تو مر گیا، ایمان نہیں لایا، تو اب انہوں نے اعلان لا تعلقی کر دیا. تو کئی لوگ دلیل بھی دیں گے آپ کو، جی فلاں جگہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بارے میں لکھا کہ وہ دعا کرتے تھے. تو سمجھ لیں کہ یہ اس کا ذکر جو ہے نا وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آیا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا. پھر اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں بھی ہے، اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں بھی ہے. لیکن یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کب تک کی اور پھر کب اس دعا سے اعلان لا تعلقی کر دیا. فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، تو جب یہ بات اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر واضح ہوئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، فوت ہو گیا. تبرأ منہم، تو اعلان برات کر دیا. تبرأ میں بری ہوں، ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنے آپ بھگتے گا. تبرأ منہم، اور اب کیونکہ اللہ نے عام مسلمانوں کو روکا تو ان کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل نہ لینا. اس نے بھی جب تک وہ زندہ تھا اس وقت تک دعا کی تھی، تو اس وقت تک تم اس کے ایمان کی دعا کر سکتے ہو کہ اللہ ایمان دے دے ان کو. دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی نا کہ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یا ابو جہل میں سے کسی کو ایمان دے دے. دعا تو اس طرح ایمان کی ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ مر گیا تو تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم جو تھا وہ بڑا نرم دل تھا اور بڑا تحمل والا تھا، حوصلے والا تھا. اگرچہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا تھا لیکن پھر بھی وہ حوصلے والا تھا. وہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا بھی وہ آپ کے ساتھ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو راضی کرتے کرتے کسی دوسرے کا نقصان کر دیں. ٹھیک ہے نا، دوسرے کا حق مارنے لگ جائے. بعض اوقات ماں باپ کو خوش کرتے بیوی کا حق، بچوں کا حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن ماں باپ کے ساتھ سختی سے پھر بھی پیش نہیں آنا چاہیے، وہ نرمی سے پیش آنا چاہیے. جو حق ان کا ہے ماں باپ کا وہ دینا چاہیے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ کسی قوم کو جو ہے وہ گمراہ بنائے، گمراہ کرے جب کہ وہ ان کو جو ہے اس نے جو ہے وہ ہدایت دے دی. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دیے بغیر گمراہ نہیں کرتا. تو تمہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی یا رشتہ داروں کے لیے بھی کسی کے لیے بھی دعا، اگر وہ شرک کے اوپر مر گئے، ایمان کے بغیر مر گئے تو مت کرو. تو پہلے والا معاف ہے، اب والا معاف نہیں ہوگا. ہدایت دے دی. حتیٰ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ پہلے اللہ بتاتا ہے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، اور پھر اگر وہ نہیں بچتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ قرار دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں. یحیی و یمیت، وہی ہے زندگی اور موت دینے والا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہوگا تمہارا مدد کرنے والا اور نہ کوئی تمہارا کارساز. لقد تاب اللہ علی النبی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی یعنی نظر عنایت فرمائی اپنے نبی پر بھی، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور ان سب پر جنہوں نے اس مشکل وقت میں رسول کی اتباع کی، جو اس مشکل وقت میں تبوک گئے. اللہ کہتا ہے کہ ان سب کے اوپر اللہ نے اپنی نظر عنایت فرمائی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے ایک گروہ جو تھا اس کے دل بدل رہے تھے. جیسے کہتے ہیں دل دڑ دڑ کرتے سی، اتنے تھلے ہوتے سی، پر پھر بھی تبوک چلے گئے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر عنایت کی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، اور بے شک وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی شفیق ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. اب آ گیا وہ جن کا کیس بند کیا تھا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 جن کا فیصلہ روکا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی. کوئی سلام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں ہے. اچھا نوٹ کریں، اگر ان کے اندر ایمان نہ ہوتا تو کہتے چلو کسی اور جگہ جا کے رہنے. وہ وہیں رہے ہیں، پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ میں تنگی محسوس کر رہے ہیں. وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ
इस जुर्म की वजह से, तबूक ना जाने की वजह से उन्हें अपने वजूद बोझ लगने लगे। वज़न्नु अल्लाह मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, और वो ये समझ गए कि अब कोई बचाव नहीं है अल्लाह के अलावा किसी के पास। अल्लाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह का फैसला नाफिज कर दिया, अब अगर माफ़ करेगा तो अल्लाह ही करेगा। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, तो फिर अल्लाह ताला जो है उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ, लियतूबू, ताकि वो भी जो है वो वापस पलटें और इस तरह की गलती दोबारा ना करें, यानी अब वो तौबा करें और पलटें। इन अल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, ये आयत नाज़िल हुई तो माफ़ी हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन, और अच्छे लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ रहो। ये बात बड़ी अहम है, पीछे उनकी बात हो रही है। यानी आप निकम्मे लोगों के साथ बैठते हैं तो फिर आप वो निकम्मे जो है वो आपको भी निकम्मा ही कर देंगे। अगर उन लोगों के साथ जो खुद कमज़ोर हैं, आपका सुबह शाम उन्हीं के साथ ही बैठना उठना है, उन्हीं के साथ दोस्तियाँ, तो फिर उन्होंने आपको कहाँ जाने देना तबूक हैं। तो अगर आप उस तरह के लोगों के साथ रहेंगे जिनका ईमान मजबूत है, जो आगे बढ़ने वाले हैं, सबकत करने वाले हैं, तो आप कमज़ोर भी हैं तो आपको उनका साथ जो है उससे जाओ कुव्वत मिलेगी। तो वैसे भी ऐसे लोगों के साथ रहो जो दुरुस्त रास्ते की तरफ जा रहे हैं, वो एक दूसरे को तावन भी मिलता है। बहरहाल इसका ये चीज़ है, इसमें ऐसे लोग, जमात, ऐसी जमात जो ये काम कर रही हो और उन लोगों के साथ रहोगे तो ज़ाहिर है वो आपको, अगर आप में कमज़ोरी भी होगी तो आपको साथ लेकर चलेंगे, याद करवा देंगे। मा काना लिअहलिल मदीनति वमन हौलहुम मिनल अराब, और ना था ये अहले मदीना के लिए भी मुनासब और ना इर्द गिर्द रहने वाले अराब के लिए, बदुओं के लिए, अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, के वो पीछे रहते अल्लाह के रसूल से। बात छोड़ी नहीं अल्लाह ने, अभी अल्लाह कहता है कि ये इनके लिए मुनासिब ही नहीं था कि अल्लाह के रसूल तबूक जा रहे हैं वो पीछे रहते। वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्से, और ना ये उनके लिए मुनासिब था कि वो अपनी जानों को ज़्यादा कीमती समझते, ज़्यादा सोल समझते। सानू धुप लगती है तो रसूल नूं वेखदे उन्होंने नहीं लगती, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अपने आप को नाज़ुक ज़्यादा समझा। अल्लाह कहता है ये नहीं हक था कि ये अपने आप को रसूल से ज़्यादा जो है वो सोल समझते, जैसे कहते ज़ालिका बिअन्नहुम ला। अब ये जो बात आ रही है ना, ये ज़रा नोट कर लें, बड़ी अहम बात आ रही है। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मा, ये इसलिए कि उनको जो भी कोई प्यास पहुंचती है इस तरह के मिशन में, ये तबूक जैसे मिशन में, या कोई समझ लें इस तरह के, फतह मक्का हो सकता, कोई भी हो। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मा, ये इसलिए कि उन्हें जो भी कोई प्यास पहुंचे, वला नसबुन, या कोई मुशक्क़त उठानी पड़े, वला मखमसतुन, या उनको भूख बर्दाश्त करनी पड़े। ये तो भूख गए हैं तो उन्होंने भूख भी बर्दाश्त की, मुशक्क़त भी बर्दाश्त की, धूप भी और भी सब कुछ। फी सबीलिल्लाह, ये सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया किसके लिए? अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए। फी सबीलिल्लाह का मतलब यहाँ क्या? अल्लाह के दीन कलमे की सरबलंदी के लिए। वला यतऊना मौतियन यगीज़ुल कुफ़ार, या उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से काफिर जो है उनको गुस्सा आया, गज़बनाक हुए। यानी हमारे किसी कदम से हमारे हमसाये को गुस्सा आ गया है, तो ये तबूक वाले जो कदम उठा रहे थे तो उनके इस इक़दाम से दुश्मन को गुस्सा आना था ना। वला यतऊना मौतियन यगीज़ुल कुफ़ार, और वो जो भी कदम उठाएं जिससे काफिर गज़बनाक हूँ। वला यनालूना मिन अदुव्व नैला, और जो भी वो दुश्मन से कोई चीज़ छीने, माले गनीमत छीने, इलाका छीने, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन साले, नोट कर लें, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन, मगर उनके लिए हर चीज़ को अमले साले के तौर पर लिखा जाता है। अच्छा जी, नोट करें, यहाँ कोई नमाज का जिक्र आया, कोई हज का जिक्र आया, कोई किसी चीज़ का जिक्र आया? ये जितनी भी बातें, आप इसको ज़रा दोबारा पढ़ लें क्योंकि ये बड़ा अहम चीज़ है। अमले साले, हमने तो इसको अमले साले समझा ही नहीं है ना। फिर ऐसा पढ़ें, फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम
یہ اس لیے ذالک بانہم لا یصیبہم ظما، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچی ان کو اس رستے کے اوپر کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہیں پہنچتی ان کو اس میں کوئی مشقت، ولا مخمصۃ، نہیں پہنچتی ان کو اس رستے کے اوپر کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے اس راہ میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ نہیں اس رستے پر کوئی قدم اٹھاتے جس سے دشمن غضبناک ہوں، دشمنوں کا غصہ بھڑکے۔ آپ نے جب کارگل کے اوپر قبضہ کیا تو انڈیا کا غصہ بھڑکا نا، بس اس کو کہتے ہیں ایسا کام جس سے دشمن کا غصہ بھڑکے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ چھینتے اپنے دشمن سے کوئی چیز سے مراد مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی علاقہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ سارے عمل کیا ہیں؟ الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے لیے ہر چیز کو عمل صالح کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ یہ سب عمل صالح ہے، یہ عمل صالح اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس عمل صالح کی طرف تو دھیان نہیں دیتے ہیں جن کو قرآن عمل صالح، یہاں نوٹ کریں، اشراق کا قرآن میں لکھا ہوا ہے، صبح کے وظائف، شام کے وظائف لکھے ہوئے ہیں، تہجد تو ہے قرآن میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، فرض نمازوں کا ذکر ہے، تو یہ تو لکھا ہوا ہے نا قرآن میں عمل صالح، یہ عمل صالح لکھا ہوا ہے، اور یہ عمل صالح لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے خرید لیے مومنوں سے جان اور مال، اور وہ جان اور مال لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، جو اللہ نے قرآن میں اتنا واضح لکھا ہے، اس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، بعض اوقات بندہ جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کسی اس جگہ پر کھپا دیتا ہے جس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور جس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے وہ اسے مرتے دم تک نہیں۔ میں اب واضح طور پر کہتا ہوں، آج آپ نے سن لیا، یہ آپ بھول جائیں گے، لیکن آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ اگر سنا ہے تو بات کھڑا کرو کہ یہ عمل صالح ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، تو جن پر آپ سمجھتے ہوں گے اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہوگا، جائے گا تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا، کوئی اتنی سی بات ہوگی، 100 اختلاف ہوں گے، اس میں کوئی اختلاف لاؤ، یعنی جو بالکل اتھینٹک بات ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی مومن کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتا اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول جس مشن پر تمہیں لے کر جا رہے تھے وہاں ایک ایک قدم عمل صالح ہے، وہاں کی بھوک بھی عمل صالح ہے، وہاں کی دھوپ بھی عمل صالح ہے، وہاں اگر تم نے کوئی دشمن سے مال غنیمت بھی چھینا ہے تو وہ بھی عمل صالح ہے، کوئی علاقہ چھینا ہے تو وہ بھی عمل، اس کو دوبارہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے کتنی چیزیں اللہ نے لکھی، یہ ہے عمل صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ ایسے عمل صالح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو ایسے عمل صالح کا تصور رکھ کر جو وہ عمل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة وكبيرة، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور اس رستے پر وہ نہیں خرچ کرتے کوئی چھوٹا خرچ یا بڑا خرچ، کبھی تھوڑا خرچ بندے کے پاس ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ طے کرتے، عبور کرتے کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اس کو بھی عمل صالح، یہ عمل صالح یہاں محذوف ہے، اس کے لیے بھی کیا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور یہ اللہ کیوں لکھتا ہے، یہ عمل صالح ان کو کیوں لکھتا ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جزا دے، انہوں نے یہ جو عمل صالح کیے تھے ان کی اچھی جزا دے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب ایک اور بات عارف فرمایا، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ نکل آتے سارے ایمان والے، یہ بات اور ہے، یہ اصل میں وہ منافقت تھی نا، کہ اللہ نے کہا کہ یہ گرد میں رہنے والے منافق ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو علم نہیں ہے، تو اب یہاں اس کا حل اللہ بتا رہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کے لیے، یعنی وہ جو دیہاتی تھے، بدو تھے، سب کے لیے تو آنا ممکن نہیں تھا کہ مدینے آ کے بیٹھ جاتے اور یہاں آ کر علم حاصل کرتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر
گروہ میں سے ایک جماعت چند لوگ نکلتے لیتفقہوا فی الدین، وہ مدینے آتے اور یہاں آ کر دین کا فہم حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ پھر جب پلٹتے تو اپنی قوم کو جا کر تنبیہ کرتے، بتاتے، یعنی وہ جو جن کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے نفاق پیدا ہوا ہے تو یہ جا کر ان کو سمجھاتے، سکھاتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈرنے لگ جاتے، ان میں بھی تقوی آ جاتا۔ یہ حال اس کا بتایا اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من کفار، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جنگ کرتے رہو کن سے؟ الذین یلونکم من کفار، جو تمہارے نزدیکی کافر ہیں۔ نزدیکی سے کیا مطلب ہے جی؟ مکہ فتح ہو گیا، عرب فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تبوک کے لیے گئے تھے تو یہ کس کے لیے گئے تھے؟ نزدیکی کافروں کے لیے، ساتھ جیسے ہم کہیں ہمارے سے نزدیکی بھارت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بڑھو، یہ صرف مکہ تک نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ، اب آگے بڑھو، پوری دنیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں اور قیامت تک کے لیے ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر کے تمہیں دیا، اس طرح اس کو آگے بڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکسٹینشن، اس ریاست کی ایکسٹینشن کرو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ پھر بڑھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں وہ کہا کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے کسی ملک پر تو کیا کہتے تھے؟ 3 باتیں، ایمان لے آؤ، ہماری طرح کے مسلمان، اور یا جزیہ دو، تابع ہو جاؤ، یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تیسرا کیا ہے؟ جنگ کر لو۔ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا وہ کہتا جی ابھی تو ان کا ایمان بھی نہیں بنا، ابھی ان کو کوئی تبلیغ بھی کسی نے نہیں کی۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ مختلف وقت میں مختلف طرح رہی ہے۔ مکے میں تبلیغ وہ تھی جو آج ہمارے یہاں تبلیغ ہوتی ہے نا، جو تقریباً آپ سمجھ لیں اس طرح کی۔ اور جب مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی تو پھر تبلیغ کون سی تھی؟ پھر تبلیغ یہ تھی کہ ایمان لے آؤ، یا ہمارے تابع ہو جاؤ، یا جنگ کر لو، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کو پتا سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ کا، جو انہوں نے ملکہ بلقیس کو کی تھی، وہ بھی یہی تھی، میرے پاس آ جاؤ مسلمان ہو کر، ٹھیک ہے۔ یہ تبلیغ بڑی مؤثر ہوتی ہے، اثر سارا اسی کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دوسری تبلیغ، اب کوئی سنتا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈا بھی ساتھ ہو نا تو پھر تبلیغ اثر کرتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں تبلیغیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو وہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو اب تمہارے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، تمہاری سرحدوں کے ساتھ جو کافر رہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ بڑی اہم بات ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہیں کمزور نہ پائیں، وہ تمہارے اندر کیا پائیں؟ سختی پائیں۔ اب یہ ایک بات آ رہی ہے لیکن اسی لیے میں آپ کی توجہ کرا رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں متقین سے مراد کون ہے؟ جن کے اندر سختی ہو، اور جو اپنے کافر جو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں۔ پیچھے بات دوبارہ پڑھ لیں، سختی کیا؟ سختی تو وہ اور بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من کفار، قاتلوا، جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہاری سرحدوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تو جب جنگ کرو تو تم کمزور نہ پائیں، وہ تمہیں سخت پائیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات کہ۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ ہے سارا نچوڑ۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان متقین کے ساتھ جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور جن میں سختی ہوتی ہے، یہ متقی۔ تو اس تقوی میں کون ہوتا ہے؟ کوئی کسی مسجد کا مولوی، کوئی کسی مدرسے کا محتمم، یا عاصم منیر آئے گا؟ یہ تو عاصم منیر آئے گا، اس تقوی پر تو عاصم منیر آئے گا۔ بھائی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، تو آپ مان لیتے ہیں عاصم منیر جو ہے وہ مدرسے کا مولوی نہیں ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لیکن اس تقوی پر تو وہ ہے، کوئی عالم دین ہے تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ آیتیں اللہ کی کتاب کے ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ جا کر اپنے گھروں کے اندر جاؤ اس کو پڑھیں, سوچیں, دیکھیں. اللہ ان متقیوں سے کو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جہاں یہ لفظ ہے اللہ ان متقین کے ساتھ ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے اور سختی ہوگی ان کے اندر, وہ کافر ان کی سختی کو پہچانیں گے. تو یہ آج کے دور میں تو کوئی مولوی کو عالم دین مجھے لا کر دکھائیں جو اس پر پورا آتا ہو. اس پر تو آتا ہے وہی, ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ توقع کریں کہ امام مہدی آئے گا تو وہ یہ کام بھی کرے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر یہ مولوی والا کام بھی ہو جائے گا اس کا, شاید عالم دین بھی ہوگا. لیکن اس وقت جب آپ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی میں ایک وصف ہے دوسرا نہیں ہے, تیسرے میں ایک ہے وہ نہیں ہے اور اس میں وہ ہے وہ نہیں ہے, تو کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا برابر ہے. ایک نماز پڑھ لیتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا, دوسرا روزے نہیں رکھتا یا روزہ رکھ لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ محاذ جنگ کے اوپر جو ہے وہ دشمن کے لیے سخت ہے اور اس میں یہ وصف ہے. تو یہ قرآن تو یہ وصف مانگتا ہے. اس آیت کو بہت عام ہے, پھر پڑھ لیں. یا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تمہاری سرحدوں کے ساتھ ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یاد رکھو اللہ ان متقیوں کا کے ساتھ ہے, ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورت, اور جس وقت کوئی سورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے, اب یہ منافقین کی بات شروع ہو گئی ہے. جس وقت کوئی سورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ, تو ان میں سے کوئی ہے وہ جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا, کون ہے تم میں سے جس کا اس سورت سے ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا. اصل کے اندر جو ہے وہ یہ ایک وہ مزاحیہ بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہے نا, یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بھی آیا کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو مدینے کے اندر کوئی صورت نازل ہو رہی ہے اور اس میں اللہ نے کہا کہ جان لگاؤ اور مال لگاؤ, اب وہ منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پکے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنائی ہیں, تو اب وہ کوئی دو منافق, جیسا بندہ خود ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھتا ہے نا, پکے ایمان والا پکے کے پاس ایمان والے کے ساتھ بیٹھے گا, کمزور کمزور کے ساتھ بیٹھے گا, تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہے. تو اب آیتیں سنا دی گئی ہیں کہ جان لگاؤ اور مال لگاؤ. تو وہ آہستہ سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی کتنا کہ تیرا ایمان ود گیا ہے اس آیت نال. کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ جدوں قرآن دی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر انہوں کا ایمان ود جاتا ہے. تو تمہارا ایمان تو کافی بڑھ گیا ہوگا, بس تیار کرو جا کے مال, تیاری کرو کسی جنگ باز جانے کی, بس آ گیا یہ. یعنی ایک مذاق کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں بھئی کس کس کا بعد میں جب وہ ہوتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے جی کس کس کا ایمان بعد گیا ہو تو جا کے کرو نا جا کے تیاری جنگ دی, بس اس طرح کی بات فرمایا. تو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جس وقت کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں کتاب, مطلب یہ ہے کہ قتال کا اور اس کا انفاق کا مال خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے. فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ, تو ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا, کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو ایمان والے ہوتے ہیں, فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو ان کا ایمان تو بڑھتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسی آیتوں کو سن کر. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, وہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, تو ان کی پلیدی میں اور پلیدی کا اضافہ ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ اسی طرح کرتے کرتے جو ہے وہ کافر مر جاتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ, کیا وہ یہ دیکھتے نہیں, أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ, کہ ہر سال وہ ایک دو دفعہ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اور جس میں پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے, اپنی اصلاح نہیں کرتے. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جس وقت جو ہے وہ کوئی صورت اتاری جاتی ہے ایسی جس میں جان اور مال کی بات ہوتی ہے, نظر بعضهم إلى بعض, تو ان میں سے ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں دیکھتا ہے. ایک منافق دوسرے منافق کو نظروں ہی نظروں میں دیکھتا ہے, کیونکہ وہ مجلس لگی ہوئی ہے نا کہ بھئی آئی شامت, یہ پھر آ گئی کوئی آیت ہے, یہ کوئی نواں حکم آ گیا, تو ایک دوسرے کو نظروں نظروں میں دیکھتا ہے. اور مطلب کیا ہوتا ہے, حل یراکم من احد, کوئی تمہیں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا, یعنی کسی کی نظروں میں تو نہیں ہم آ رہے. اور جب انہیں تسلی ہوتی ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا, ثم انصرفوا, ہولی دینے نکل جاتے ہیں کہ تاکہ ابھی ہو سکتا ہے گفتگو کے بعد اللہ کے رسول کہیں کہ بھئی تم اتنا لے آؤ یا تم بھی جاؤ اور تم بھی جاؤ, تو اس میں کہیں انگلی ہماری طرف نہ ہو جائے. تو ثم انصرفوا,
اور پھر نکل جاتے ہیں کہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب یہ دیکھیں اسی پس منظر میں یہ 2 آیتیں آ رہی ہیں، بس ختم ہونے والی ہے، لیکن تھوڑی توجہ کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنا اس سے زیادہ وضاحت کروں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس آ گئے رسول تمہیں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، ان کو بہت گراں گزرتا ہے اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کو اچھا نہیں لگتا. یعنی تمہارے اندر سے رسول آئے ہیں اور رسول کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم کسی تکلیف میں پڑو. حریص علیکم، اور وہ تو تمہارے لیے چاہتے ہیں، حریص کہتے ہیں نا، حریص علیکم، وہ تو تمہارے لیے حریص علیکم، وہ تو تمہارے لیے حرص رکھتے ہیں کہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے. بالمومنون رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں بڑے رؤوف ہیں اور رحیم ہے. کیا مطلب ہے کہ لوگوں تمہیں تبوک جانے سے ڈر لگتا ہے، تمہارے دل میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خام خواہ لیے پھرتے ہیں، کبھی احد میں لے جاتے ہیں، کبھی تبوک میں، کبھی فتح مکہ پہ. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اوپر جو سختی تکلیف ہے اس کو پسند نہیں کرتے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں رؤوف ہیں رحیم ہیں. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لہذا یہ سختی رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا. پھر اگر اب اتنا واضح کر دینے کے بعد بھی یہ منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، بہانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو انہوں نے کہا جاؤ نہ جاؤ، میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، معبود مالک نہیں ہے. یعنی میں تو اس مالک کی ماننے والا ہوں نا، تو میں تو اب تمہاری خواہشات کا خیال نہیں رکھ سکتا. میں تو نہیں چاہتا تمہارے اوپر تکلیف ہے، لیکن یہ تو مالک کا حکم ہے، لہٰذا میں تو اس مالک کی مانوں گا. لا الہ الا ہو علیہ توکلت. تو تم میرے ساتھ جاتے ہو یا نہیں جاتے، میں یا میرا ساتھ دیتے ہو نہیں دیتے، میں کس پر توکل کرتا ہوں؟ اللہ پر. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.